Assalamu alaikum viewers and welcome to my new VLOG vlog. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज का व्लॉग मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के जो पस मंज़र है इसमें और आज़ाद कश्मीर में जो आजकल हालात चल रहे हैं, थोड़ा सा उससे मुतल्लिक जो है मैं आपसे जो थोड़ी सी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ये डिस्कशन होती है, ये बहुत हेल्दी होती है, इससे हमें एक दूसरे की बात समझने का मौका मिलता है और पता चलता है कि कहाँ पे क्या मसाइल हैं और कहाँ कितनी संगीनी है। तो बाकी चीज़ें छोड़ते हैं साइड पे और बात करते हैं कि कश्मीर के हालात जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड पीओके जिसको कहते हैं, वहाँ के हालात जो आजकल न्यूज़ में तो हमें सुनने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बार बार वो विजुअल्स आ रहे हैं जिसमें पुलिस वालों को मारा जा रहा है, लोग मुश्तैल हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? सारा समझ से बाहर है, क्योंकि हमारे पास टोटल प्रॉपर न्यूज़ नहीं आ रही है कश्मीर से मुतल्लिक। तो जितना सोशल मीडिया से पता चला है, कुछ उनकी बेसिक दो डिमांड्स थी। एक बिजली की कॉस्ट की और दूसरी आटे की प्राइस की। वो प्राइसेस जो उनको बताई गई थी कि इस पे इनको अकोमोडेट किया जाएगा, उससे गवर्नमेंट इनहराफ कर रही है। उस कॉस्ट पे उनको ना बिजली मुयसर की जा रही है, ना उस प्राइस पे उनको आटा दिया जा रहा है। उनकी ये बुनियादी चीजें थी और जब उनने इस चीज के लिए एहतजाज करने की कोशिश की तो उन पे शेलिंग, लाठीचार्ज। नहीं, हम लोग किस मट्टी के बने हुए हैं, हमें समझ क्यों नहीं आती है। हमने 71 में बांग्लादेश को वो फेंक दिया, किसी ने नहीं छीना हमसे। कोई साजिशें नहीं, कुछ भी नहीं है। हमने खुद हमने खुद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को वो उठा के फेंक दिया। इसलिए जब अक्सरियत उनको मिली है, 186 कम से कम सीटें उनको मिली है, 60 या 80 सीटें इधर भुट्टो साहब को मिली है, तो क्यों नहीं तस्लीम किया जा? क्यों तस्लीम नहीं की उनकी अक्सरियत को? क्यों उनको धुतकारा गया? क्यों उनको सुअर के बच्चों तक कहा गया? हम जमहूरियत चाहते हैं, जमहूरी इक़्तिदार को समझते हैं, तो वो जीत रहे हैं, वो जीते हैं, उनके हवाले करें इक़्तिदार। काफी समझ नहीं आई हमें। हमने बेड़ा गर्क कर दिया, वो अलहदा हो गए और आज इशू चल रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का। वहाँ कमिश्नर की वर्दियां उतार के टांग रहे हैं, वहाँ जनाब पुलिस वालों को मार रहे हैं, पहाड़ों से नीचे वो छलांगे लगा रहे हैं जान बचाने के लिए, कुछ को धक्का दे के फेंका जा रहा है। क्यों? ये जुल्म किस लिए, ये बर्बरियत किस लिए है? जब आपने आइन बनाया है तो इस कम वक्त आइन के ऊपर चलते क्यों नहीं है आप लोग? क्यों खुद को बालातर समझते हैं? कब तक समझेंगे? आपको फ्रांस के इनकलाब याद नहीं है क्या हुआ था? बादशाहों की गर्दनें काट दी थी अवाम ने। एक गरीब का बच्चा सड़क पे खेल रहा था, छोटा बच्चा, बादशाह की पग्घी आई, रौंद दिया उस बच्चे को। बादशाह था। फिर थोड़े आगे जाके बग्घी को रोका उसने। बच्चे का बाप दौड़ता हुआ आया, लोग दौड़ते हुए आए, देखा, बच्चे को उसने उठाया उसके बाप ने अपनी गोद में। तो बादशाह बग्घी से उतर कर आया और बादशाह ने क्या कहा, ये काबिल गौर है, सुनने वाली बात है। बादशाह ने कहा कि तुम्हारे बच्चे की कीमत लो। कुछ सिक्के फेंक के उसने कहा ये है तुम्हारे बच्चे की कीमत, और ये बताओ अगर मेरी बग्गी को कुछ हो जाता तो तुम कैसे पूरा करते इसको? जो सुन रहे थे लोग, वहां फट रहे थे उन लोगों के। ये बादशाह है, हम इनकी रैयत है और ये हमारे बच्चों के ऊपर बगियां चढ़ा के हमें चंद सिक्के दे के कहते हैं ये तुम्हारे बच्चों की कीमत। इस एक वाक़े के बाद इनकलाब बर्पा हुआ फ्रांस में।
پھر بادشاہ ملتے نہیں تھے وہاں پہ، گردنیں کاٹ دیتے تھے بادشاہوں کی، اتنی خون ریزی ہوئی وہاں پہ. یار ہم، وہ مثالیں ہیں، وہ لوگ ہیں، ان کے سارے جو کارنامے ہوئے جو انہوں نے کیے ہمارے سامنے مثال بن کر آئے ہیں، ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے. خدا کے بندو، خدا کے بندو، آپ محافظ ہو اس ملک کے. تو کیسے محافظ ہو بتاؤ کہ ہم 71 میں اپنا ایک حصہ گنوا چکے ہیں، کشمیر کو بھی کھونا چاہ رہے ہیں، پھر خیبر پختونخوا کو بھی اڑا دیں گے ہم اپنے ساتھ سے. ادھر دشمن پہلے ہمارے بلوچستان میں سر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی کوئی کانسپریسی ہو رہی ہے، کبھی کوئی. چائنا والے کام کرتے ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے. یار ہمارے ملک میں اتنی غربت ہے، ہمارے ملک میں اتنے غریب لوگ ہیں، ان کو کیسے نکالنا ہے اس غربت سے؟ خدا کے بندو، کل کو اگر یہ غریب مرنے کی ڈگر پہ آ گیا تو فرانس کے انقلاب کی طرح اس نے بھی اٹھانا ہے ہتھیار. یہ کس کو ماریں گے؟ غریب غریب کو تو نہیں مارے گا، کیونکہ غریب کے پاس سے تو ملنا کچھ نہیں ہے. کیونکہ صاحب اقتدار اور صاحب ثروت لوگوں کو ماریں گے. جو ان کی جمع پوجی ہے، جو انہوں نے ان کے بچوں کو مار کے حاصل کی ہے، وہ ان کے بچوں کو مار کے حاصل کریں گے. سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ. عام بندے کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہماری مصیبت کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے. آرمی اپنا کام کرے، سرحدوں پہ جائے، لڑتی ہے تو عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، بلکہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے. ہمیں نہیں پتا ہمارا کے پی کے کا جو اتنا بڑا بارڈر ہے، جو وزیرستان اور یہ افغانستان کے ساتھ اٹیچ ہے، اور یہ کتنا لمبا بارڈر ہے یہ ہمارا. فوج تو نہیں ہوتی تھی وہاں پہ شروع سے، وہ قبائلی لوگ ہتھیار اٹھا کے حفاظت کرتے تھے اس پاکستان نام کے ٹکڑے کی. لیکن آج آپ نے ان کو بھی کھڈے لائن لگا دیا، تو آپ کہاں کہاں پورے آ سکتے ہیں؟ سمجھے اس بات کو یار، سدھارا سمجھو. ہاتھ جڑے ہوئے دیکھو لوگوں کے حالات نہیں ہے صحیح. مسائل حل کر لو. جس کو عوام اکثریت دیتی ہے آپ اس کے اپوزٹ جا کے اس ملک کو صرف تباہ کر سکتے ہو، اس کا کچھ بنا نہیں سکتے. اس کی مثالیں موجود ہیں. اگر ڈکٹیٹرشپ بھی کرنی ہے تو علل اعلان مارشل لا لگائیں اور اپنے ذمہ لیں یہ سارا کچھ. آپ اپنے ذمہ لے لیں، آپ کریں جو آپ نے کرنا ہے. تو پھر ان بیچارے سیاست دانوں کو تو بلیم نہیں ملے گا نا، ان کا تو قصور نہیں ہے. توشی راضی صاحبہ اللہ غریب کا رحمت کرے چلی گئی اس دنیا سے. وہ بھی یہی رونا روتی رہی ہے ساری زندگی. آج بھی لوگ یہی رونا رو رہے ہیں. کسان کا ستیہ ناش کر دیا. جب ہم 7ویں نمبر پہ دنیا کے سب سے بڑی پروڈکشن دینے والے ملک ہے گندم کی، تو ہم باہر سے کس لیے منگوا رہے تھے؟ اپنے کسان نے کس کو دینی تھی گندم؟ 1 ایکڑ کی پیداوار میں سے جب کسان جس نے ٹھیکہ لیا ہے زمین کا، وہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ ٹھیکہ بھی دے رہا ہے اور اس نے گندم بیچنی ہے، اس کو تو اس حساب پہ جو آج کل حساب چل رہا ہے اس پہ تو اس کو 1.25 لاکھ تو جیب سے پڑ رہے ہیں، وہ کہاں لے کر جائے گا اس گندم کو؟ پھر آپ اس کو بولنے بھی نہیں دیتے، اس کو احتجاج بھی نہیں کرنے دیتے. کیسے کرے وہ احتجاج؟ وہ جاتا ہے احتجاج کے لیے کہ میں نے گندم اگائی ہے، میں نے اتنا خرچہ کیا، آپ نے اتنی مہنگی اس کو بیج دیے، اس کو کھاد دی ہے، اس کو میڈیسن جو ہے زمینوں کی ہوتی ہے اتنی مہنگی دی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ہمیں آگے وہ سستی کر کے بیچے. کہ وہ پاگل ہے، پاگل کا بچہ ہے وہ کسان. تو خدا معافی ہوتی ہے یار، اس ملک کا ستیہ ناش نہ کرو. وہ عمران خان نے چلو زندگی میں 4 سال یا 3 سال گزارے یا 3.5 سال گزارے حکومت میں، وہ خدا کی قسم وہ کسان آج بھی دعائیں دے رہا ہے اس کو. کسان کہہ رہا ہے اسی وقت کا جو کمایا ہوا ہے ابھی بھی وہی خرچ کر رہے ہیں. یار لحاظ کرو یار، مسائل حل کر لو. اپنے اپنے زون میں رہ کے کام کرو یار. جو آپ کا زون ہے اس سے باہر کیوں جاتے ہو آپ؟
ایک آدمی کو بےایمان ثابت کرنے کے لیے آپ سب بےایمان ہو گئے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن آپ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک عمران خان کو ننگا کرنے کے لیے سب ننگے ہوئے پڑے ہیں. یار اگر وہ ملک کے لیے اچھا سوچ رہا تھا، اپنے ملک کے لیے خودداری کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں جھکتے کسی کے آگے، ہم برابری کی سطح پہ بات کریں گے، تو یار تو سویلین ہے، اس کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں، وہ نہیں ڈر رہا، آپ تو ہتھیاروں کے ساتھ، تو آپ کیوں ڈرتے ہو؟ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہر لمحے یار. ہم لڑنے کے لیے آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاک آرمی زندہ باد. تو وہ جو آپ کو زندہ باد کہتے ہیں ان کو تو مت ختم کرو. ان کو ختم کیوں کرتے ہو؟ اپنی تمہاری ایک تمہارے پیچھے سٹینڈ ہے اس عوام کا، تم اپنے اس سٹینڈ کو ہی ضائع کر رہے ہو، اس سٹینڈ کو ہی دبا رہے ہو. تو کون آپ کو سپورٹ کرے گا کھڑا ہو کے جب مشکل وقت آئے گا اس ملک پہ؟ خدا خدا اپنے زونز میں چلے جائیے اور اپنی ذمہ داری کا کام اپنے حصے میں جو آپ کے ہیں وہ سب، صرف فوج نہیں، صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں. اسٹیبلشمنٹ صرف ایک نہیں ہوتی ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے. عدلیہ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ انصاف دینا. خدا کے منصب کے بعد یہ سب سے بڑا منصب، خدائی منصب آپ کو ملتا ہی ہے کہ کسی کی زندگی اور موت کا پروانہ ایسے دو دستخط کر کے آپ لکھ دیتے ہیں. تو خدا کا خوف کھاؤ یار، انصاف کرو. آپ نے بھی اس کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے یہاں سے جانے کے بعد. تو کیا جواب دینا اپنے پروردگار کو؟ باقی کی زندگی تو وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ کے لیے جینی ہے، چاہے اس سائڈ والوں میں جیے چاہے اس سائڈ والوں میں جیے، جو سورہ واقعہ میں ذکر ہے، دائیں بازو والے اور بائیں بازو والے. تو کوشش کریں نا دائیں بازو والے بن جائیں، نیک بن جائیں، اچھے بن جائیں، انصاف کریں. آپ کے ذمہ ہے یہ انصاف. خدارا عدلیہ سے بھی اپیل ہے، آرمی سے بھی اپیل ہے. یہ عوام آپ کی طاقت ہے، اس کو انصاف دے. یہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور یہ آپ کا نعرہ لگائے گی، تقسیم مت کرے ملک کو. جو ملک کے حقیقی لیڈر ہیں، جو جمہوریت میں اپنے آپ کو پروو کر کے ہیں، جو جیت کے آئے ہیں، ان کو وہ اقتدار دے. بھلے اگلی بار عوام اٹھا کے اس کو باہر پھینک دے، دوسرا آ جائے، وہ زندہ باد، وہ کرے ملک کے لیے کام. لیکن عوام کی منشا کے خلاف چلیں گے نا تو غریب کا نقصان ہے، آپ لوگوں کا نہیں. آپ لوگ باہر چلے جاؤ گے، غریب مارا جائے گا. کائنڈلی اس منت کے ساتھ آج کا بلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. امید ہے ہم اپیل کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں نماز میں کہ مالک ہمارے ملک کی بقا کو سلامت رکھ، ہمارا ملک سلامت رکھ اور کامیاب کر ہمیں اس دنیا میں. اور سب سے بڑی بات کہ میرے پروردگار ہم میں سے تفرقہ ختم کر. رب نے یہ ختم کرنا نہیں ہے، کرنا ہم نے ہے، کیونکہ رب نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ تفرقے میں نہ پڑو. میری رسی کو مضبوطی سے تھام کے بیٹھو، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو کامیاب ہوگے. تفرقے میں پڑو گے تو مارے جاؤ گے. تو مسلمانوں کچھ تمہارے بھی ذمے ہیں آپس میں، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سپاہی صحابہ اہل حدیث کیا کیا بنتے ہو آپ. خدا کے لیے مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، ایک بار بن جاؤ، اور دیکھنا اگر فائدہ نہ ہو تو پھر بے شک جہاں مرضی چلے جانا. والسلام. پاکستان زندہ باد.